जी वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत। और आज का आपको मालूम है कि मंडे के रोज़ मैं आपके लिए कुछ ब्यूटी टिप्स या कह लें आप इनको, या यूँ कह लीजिए कि घर में पड़ी हुई जो मुफीद अशिया होती हैं हमारे पास फ्रिज में पड़ी हुई, दही, शहद, इन सब का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए। तो आज मैं बात करूंगी आपके साथ उपटन की। उपटन जो है वो बहुत ही कदीम एक तरीका है जिल्द को निखारने और संवारने के लिए। आप जानते होंगे, जैसे कि आपने देखा भी होगा, जब ख़वातीन जो होती हैं वो उपटन का इस्तेमाल हमेशा से करती आई हैं। आपने अपने जो बड़ी बुढ़ियाँ हैं उनको भी देखा होगा कि उपटन का इस्तेमाल जो है वो खूब करती थीं, और मुख्तलिफ़ चीज़ों में मिलाकर। उस वक्त तो बल्कि यूँ हुआ करता था कि जो ये फेस वॉश और सोप वगैरह होते थे, ब्यूटी सोप, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। तो उपटन या दूध वगैरह के इस्तेमाल से जो है वो अपना चेहरा वॉश किया करती थी ख़वातीन। और फिर ये एक ट्रेडिशन सा चलता गया, और साथ साथ इतनी तरक्की कर लेने के बावजूद नित नई जो है कॉस्मेटिक्स निकल आए हैं, नई नई फेस वॉश निकल आए हैं, नई नई मॉइस्चराइजर्स निकल आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये कदीम तरीका है उपटन इस्तेमाल करने का, ये अभी भी फ़ायदेमंद है और अभी भी ये इस्तेमाल किया जाता है इस नए दौर में नए तरीक़ों से, और उससे आपकी स्किन को जो है वो बहुत फ़ायदा पहुंचता है। उपटन के चंद दिन मुसलसल इस्तेमाल से चेहरे की जिल्द को खूबसूरत भी बनाया जा सकता है और निखरा निखरा भी बनाया जा सकता है। इस तिब्बी माहिरीन भी इस बात को जो है वो तस्लीम करते हैं कि चेहरे की जिल्द की सतह के नीचे लाखों खुलियों की जो नई परत बनती है, और पुराने मुर्दा खुलिये जैसा कि आप जानते हैं वो झड़ते रहते हैं। मुर्दा खुलिये झड़ने में जो है वो 3 हफ्तों का वक्त लगता है, और मुर्दा खुलियों की परत अगर वक्त पर जिल्द से अलग ना हो पाए तो ये जिल्द पर जम जाती है। ऐसे में ये बेजान और धुंधली दिखाई देने लगती है और रंग भी फीका पड़ने लगता है। इसके अलावा जिल्द की नमी और चिकना बनाए रखने की ताकत भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। नमी और चिकनाई की ज़ाहिर फुकतान की वजह से फिर चेहरे पर झुर्रियाँ भी नमूदार होने लगती हैं, और जब खुलियों को फैलने की जगह नहीं मिलती तो क्या होता है कि वो मुर्दा खुलिये जिल्द के इर्द गिर्द जमा होने लग जाते हैं, और फिर ये इर्द गिर्द जमा हुए खुलिये और जो चिकनाई होती है वो आपकी ऑयल जो स्किन के अंदर होता है वो कील महासों की शक्ल में स्किन पर वाज़े होने लगता है। जिल्द जो है वो बहुत डल हो जाती है, बहुत उसमें उसका जो धुंधलाई जाती है, और उसमें बड़ा एक डार्क सा जो ग्रे से कलर का जो है वो शाइबा पड़ने लगता है। और लेकिन इसके साथ अगर आप सिर्फ इसका एक ही हल है, और वो ये है कि जिल्द की आप सफाई करें, उसका ख्याल रखें, उस क्लिनजिंग करें, उसमें टोनिंग करें उसकी, ताकि जो जिल्द है आपकी साफ़ रहे और ब्रीथ कर सकें। आपके जो चेहरे पर स्किन पर जो पोर्स हैं वो अच्छी तरह से ब्रीथ कर सकें। उसकी वजह से ही सिर्फ आपकी जो मुर्दा खुलिये हैं वो झड़ सकते हैं, और आपकी जो नए खुलिये हैं उनको स्किन में फैलने की जो उनकी जो अहलियत है वो वाज़े हो सकती है। इसके लिए आपको ये है कि आपको उपटन का इस्तेमाल मैं बताती हूँ कि जिल्द की सफाई के लिए आप कैसे कर सकती हैं। जिल्द की खूबसूरती को भी ये हिफाजत करता है उपटन, सफाई भी जिल्द की बहुत अच्छी करता है। इसके अलावा जो चिकनाई जो होती है नेचुरल स्किन के अंदर उसको भी कायम रखता है। उपटन जो तमाम मुर्दा खुलिये हैं उनको पीछे हटाता है, और जो नए खुलिये हैं उनके लिए उनको जो है वो तरोताज़गी से बढ़ाता है, और आपकी स्किन जो है वो बेहतर लगने लगती है, साफ़ और चमकदार हो जाती है। सबसे पहले ये है कि उपटन जो है वो पुराने ज़माने में तो ख़वातीन ख़ुद बनाया करती थी, लेकिन अब तो बाज़ार में बहुत से किस्म के उपटन मिल जाते हैं। इवन इंडिया और पाकिस्तान की बात तो अलहदा है, अब यहाँ पर भी आपको बहुत आराम से, बहुत आसानी से उपटन मिल जाता है। इतनी ब्रांड्स का मिलता है, इतनी शक्लों में, इतनी किस्मों में। उनके अंदर एक्स्ट्रा विटामिन्स डाले जाते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल्स डाले होते हैं। तो आप उपटन बाज़ार से ले लीजिए, और उसके बाद उसको आपने पानी या दूध में मिक्स कर देना है। आपने जो उपटन है वो तैयार करना है पानी या दूध से मिक्स कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दूध बज़ाते खुद आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर है। और इसको आपने गीला करके इसको एक पेस्ट बना लेना है, पेस्ट की शक्ल बना लेनी है, जिस तरह मास्क बाकी सब होते हैं, थोड़े से थिक, इतने थिक के जो है वो मुंह से नीचे भी ना गिरे लेकिन चेहरे से, लेकिन उसके जो आपकी स्किन पे है वो टिका रहे। आधे घंटे तक आप इसको जो आपने मास्क बनाया है इसको आप लगा रहने दीजिए। ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन आपको अकड़ी हुई महसूस होने लगेगी। ये स्किन आपको एक और भी बात बताती जाऊँ कि जब आपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है और वो स्ट्रेच कर रहा होता है आपकी स्किन जो होती है, उस वक्त बोलने से और हंसने से गुरेज कीजिए, क्योंकि इस वक्त पड़ने वाली जो मास्क की वजह से
اسکن پر جو جھریاں پڑ جائیں گی وہ زیادہ جلدی جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی اور دیر پا ہوں گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے ریلیکس کریں, ماسک لگائیں, تنہائی میں بیٹھیں, لیٹ جائیں, اور جتنی دیر تک آپ کا ماسک ریکوائرمنٹ ہے اس کی لگائے جانے کی اتنی دیر اس کو لگا رہنے دیجیے. اس دوران بات بھی مت کریں اور ہنسیں بھی مت, اور اس طرح سے جب وہ ختم ہو جائے تو اس کو پانی سے یا جس بھی طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے, جب آپ واش کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنا بات چیت کر سکتے ہیں. اب آپ نے جب یہ آدھے گھنٹے تک لگا رہنے دیا تو اس کے بعد آپ نے روئی کو آپ نے گیلا کرنا ہے. اس کو ڈائریکٹ اپنے منہ جو فیس اپنا وہ پانی سے نہیں دھونا, بلکہ روئی کو گیلا کر کے ٹھنڈے پانی سے گیلا کر لیجئے, اور جو ہے اس کے ساتھ اپنی جلد کو کلین کیجئے. اور دیکھیں یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ بے ضرر ایک چیز ہے. اپٹن جو ہے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں اس کے ہو سکتے. آپ یوں کر سکتی ہیں کہ یہ اس کو لگانے کے بعد اس کو صاف کریں, اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنا چہرہ جو ہے وہ دھو سکتے ہیں. اس کو روزانہ بھی استعمال کریں گی تو آپ بہت ہی اچھی بات ہے, آپ کی اسکن صاف ستھری رہے گی. اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ اس کا استعمال کر لیجئے. اور اکثر بیوٹیشینز جو ہیں وہ یہ مشورہ دیتی ہیں کہ اپٹن کو چہرے پر رگڑیں, یعنی کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر دلہنوں کو جو ہے وہ اپٹن رگڑا جاتا تھا, اور لیکن اس کے بارے میں اب نئی تحقیق یہ ہے کہ رگڑنے سے جو ہیں چہرے پر دھبے نمودار ہو جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے جو اسکن جب رگڑی جاتی ہے تو اس کی جو جھریاں پڑنے کے جو بھی ہیں وہ زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپٹن کی فائدے کو صحیح, اس کی جو خاصیت ہے اس کو صحیح طور پر سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اپٹن کا پیسٹ بنا کر شہد نہیں, دودھ یا پانی کے ساتھ اس کا پیسٹ بنا کر استعمال کیجئے. تو اس کو فیس پر لگائیے ایز اے ماسک, تو آپ کو اس کی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو جی میری بہنوں, یہ تو تھا آج اپٹن کا. میں نے آپ کو فائدہ بتایا کہ اپٹن کا بہت ہی آسان سا ماسک بنا کر آپ روزانہ اپنے چہرے پر لگا سکتی ہیں, اور جو آپ کی نیچرل صفائی کرتا ہے, کلینزنگ کرتا ہے, پورز کو جو ہے وہ ان میں سے آئل اور جو گرد و غبار ہے ان کو نکالتا ہے, اور آپ خود محسوس کریں گی کچھ دنوں میں کہ آپ کی اسکن کی جو رنگت ہے وہ بہت اجلی اور نکھری ہو گئی ہے. تو اب ہمارا جو سیگمنٹ آج ظاہر آج ہمارے ساتھ موسوی بھائی ہیں, ان کے اپنا کچھ ہمارے لیے نیا لے کر آئے ہیں, اور آج وہ ہمیں ان کا سیگمنٹ ہے عالمی جائزہ. آج ہم اس پر بات کریں گے, وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا اس میں وہ ہمارے ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک پر چلیں گے. ہمارا ٹاپک ہے آج فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ایک مثالی خاتون. آج ان کی کردار اور فضیلت پر جو ہے ہم بات چیت کریں گے, اور جو ایک مکمل نمونہ ہیں ایک خاتون کا ہونے کا, ایک مکمل نمونہ ہے, جن کو اگر ہم ان کا کچھ کردار ہی فالو کر لیں تو ہم بہت اچھی مسلمان خواتین بن سکتی ہیں. تو اب چلتے ہیں موسوی بھائی کی طرف عالمی جائزہ کے لے کر. جی بہت شکریہ سسٹر. تو ناظرین, اس وقت پروگرام میں سیگمنٹ عالمی جائزہ جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے اندر مختلف ممالک سے کچھ ہم نے جو ہے وہ خاص چیزوں کو جمع کیا ہے, ان کے اوپر ذرا دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا معاملات ہیں. سب سے پہلے ہم چلیں گے پاکستان کی طرف. تو پاکستان میں آج 23 مارچ کی پریڈ جو ہے وہ 7 سال کے بعد جو ہے وہ تکفیری دہشت گردوں کے خوف سے 7 سال سے معطل پریڈ جو ہے وہ آج انجام پائی ہے. کیونکہ یہ تمام ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے اس بات کو بارہا کہتے چلے آئیں کہ حکومت معاملات جو ہے وہ مطلب یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ سب کچھ کر سکتی ہے, یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. مگر 7 سال سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ٹالا جا رہا تھا, کہ خوف کے سائے منڈلا رہے تھے. مگر انہوں نے جب چاہا تو اس کے اوپر انہوں نے کلین اپ بھی کیا اور اس کو کنٹرول بھی کیا. مگر ابھی بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں. مثلاً کہ جو لوگ جنہوں نے ان سب کو پیدا کیا, جیسے جنرل حمید گل وغیرہ اور اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں, جب تک ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جب تک ان لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ سزا نہیں دی جاتی, یہ دہشت گردی جو ہے وہ عارضی طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آج کچھ نہیں ہوا اور یہ تمام چیزیں ایسے طریقے سے جو ہے وہ انجام پائیں. مگر اصل خطرہ اندر ان کی صفوں میں پھر بھی موجود ہے. جن لوگوں نے ان دہشت گردوں کو پالا, جو لوگ ان مدرسوں کے حامی ہیں, اور جو تمام جو ان کے باقاعدہ کرتا دھرتا ہے, جب تک وہ آزادی سے ان کی نقل و حرکت پہ پابندی نہیں ہے, جب تک وہ جو ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچ جاتے, یہ معاملات جو ہے دہشت گردوں کی فیکٹری لگی رہے گی اور اس میں سے لوگ جو ہے وہ بنتے رہیں گے. آپ نے کل ہی دیکھا کہ ایک اور اس میں ایک خبر کو میں شامل کروں گا کہ کل آپ نے دیکھا اورنگی ٹاؤن میں, کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پولیس مقابلہ ہوا. اس میں خطرناک ترین 3 دہشت گرد جو کہ پوری ڈیٹیل بھی بتائی گئی کہ وہ کہاں پر وہاں سے جا کے وزیرستان میں لڑنے بھی جاتے تھے, اور وہ باقاعدہ پولیس کے اوپر حملوں پہ, رینجرز میں حملوں پہ بھی وہ شامل تھے. وہ تمام ان دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے. ان کو ہلاک کیا گیا اور 5 لوگ گرفتار کیے گئے.
یہ بھی ہوا. اور اس کے بعد گجرانوالہ میں ایک ٹارگٹ کلنگ کا بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک ماتمی ساتھی کو ہمارے وہاں پر شہید کر دیا گیا, گھات لگائے ہوئے دہشت گردوں نے فائرنگ کری اور ان کو شہید کر دیا. تو یہ سارے معاملات وہی ہیں کہ پیچھے سے جو ان کی دہشت گردوں کی پروڈکشن ہے, جو ان کی فیکٹری ہے وہ کام کر رہی ہے. نئے لوگ برین واش ہو رہے ہیں, کچھ لوگوں کو یہ مار دیتے ہیں. یہ ایسا ہے کیونکہ کچھ اداروں میں کچھ یونٹس ایسے ہیں جو کہ ان کو مارنے پر لگے ہوئے ہیں, مگر بعض لوگ ابھی بھی ان کے حامی ہیں اور ان کو سیو کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور وہ باقاعدہ جنوبی پنجاب میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کا لیٹر بھی اسامہ کے نام تھا کہ جی پنجاب پہ حملے نہ کیے جائیں اور ہمیں یہ ہے وہ ہے, اور باقاعدہ اخباروں میں بھی یہ دیتے رہ گئے کہ طالبان کا اور ہمارا موقف ایک ہے, اور باقاعدہ یعنی کہ ان کے ایریا میں جہاں پر ان کی حکومت ہے وہاں پر کارروائی نہ کی جائے, باقی پاکستان میں یہ جو چاہے کرتے پھریں. تو جب تک ان تمام چیزوں کو سیریسلی جو ہے ٹیک اپ نہیں کیا جائے گا, یہ معاملات ایسے کہ ویسے ہی رہیں گے. اور اس میں چونکہ یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ ایک مطلب یہ ایک انٹرنیشنل چین ہے, پوری ایک عالمی حالات ہیں جس کی ویو پاکستان پر بھی ہیں, جس کی ویو عراق پر بھی ہیں, جس کی شام میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں. پھر یمن بھی اس سے متاثر ہے, اس سے مصر بھی متاثر ہے, اس سے سعودی عرب بھی متاثر ہے. یہ تمام چیزیں, اور اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ سعودی عرب کا ہے. سعودی عرب میں 2248 افراد دہشت گرد جماعتوں میں شامل ہوئے ہیں اور اب تک صرف 645 افراد جو ہیں وہ واپس آئے ہیں, یہ کہہ رہی ہے ان کی وزارت داخلہ. اور یہ میں ساری خبریں جو ہے اس سورس سے پڑھ رہا ہوں, وہ سورس ہے اہل بیت نیوز ایجنسی کی, آپ وہاں پر جا کے براؤز کر سکتے ہیں. یہ ساری خبریں ایک ایک چیز جو ہے آپ اس کو ڈیٹیل نیوز میں آپ جو ہے وہ مزید دیکھ سکتے ہیں, اس سے آگے اس سے پیچھے تمام خبریں جو وہ آپ کو مل سکتی ہیں. کیونکہ یہ ایک تمام جو چیزیں ہیں, یہ تمام جو ایک انٹرنیشنل جو ایک سینیریو ڈیولپ کیا جس کے اندر انہوں نے دہشت گردوں کو پالا, کس طرح ٹرانسپورٹ کرنا ہے, کس طرح جیلیں توڑنی ہے, کس طرح عام چوری کے کیسز میں بند ہوئے دہشت گردوں کو جو ہے وہ شام پہنچا دیا گیا اور وہاں پر ان کو چھوڑ دیا گیا. کیونکہ ہم نے بعض دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے دکھایا بھی کس طرح سے ان کے انٹرویوز بھی دکھائے گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کسی اور چکر میں اب چوری کے چھوٹے سے کیس میں بند ہوئے تھے, ہم کو تو جو ہے وہ یہاں لا کے چھوڑ دیا گیا, ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے, ہمارا کوئی مطلب ہم اس فکر کے ہماری کوئی اس پہ ٹریننگ ہی نہیں ہے. یہ سارے معاملے تھے. تو اب اگر ہم عراق کی طرف نظر کریں اور دیکھیں کہ وہاں کیا معاملہ ہے, تو وہاں پر یہ ہے کہ کافی عراقی فوج کو جو ہے اور رضاکاروں کو جو ہے وہ کامیابیاں ملی ہیں. ابھی تقریب سے 1000 دہشت گرد جو ہیں, مزید جو کچھ علاقے کلین اپ ہونا رہ گئے, وہاں سے وہ تقریباً 1000 لوگ جو ہیں دہشت گرد, جنہوں نے لوگوں کے سر کاٹے, لوگوں کو بڑے بڑے ٹاورز پہ سے پھینکا, زندہ درگور کیا, نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ ظلم وہاں پہ کیے. وہ 1000 لوگ فوج کے محاصرے میں آئے ہوئے, ان قریب جو ہے وہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا. اور موصل میں داعش نے اپنے ہی 11 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا. جب آپ اس ٹائپ کی کوئی خبر سنتے ہیں کہ یہ اپنے ہی ساتھیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں, تو ناظرین یہ اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک مافیا ہے, اور جو اس میں سے نکل کے جانا چاہتا ہے یا کسی سے بات کرتا ہے, یہ اس کو بالکل الگ ڈیٹین کر دیتے ہیں. اور وہ ایسے بہت سارے لوگوں کو جب جمع کر لیتے ہیں تو ان کو بے دردی سے ہلاک کر دیتے ہیں, تاکہ اپنے اور مزید ساتھیوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں وہ, تاکہ کوئی جو آیا ہے وہ مرنے ہی کے لیے بس تیار رہے, جانے کی بات نہ کرے. کیونکہ اور ایک اور میں بھی اس میں خبر شامل کروں گا, دشمنی زہرا آج بھی زندہ ہے. داعش نے امام بارگاہ فاطمۃ الزہرا جو ہے وہ ایک حسینیہ جناب شہزادی کے نام کا تھا, عراق میں اس کو مسمار کیا. تو ان کی جو مطلب دشمنی ہے وہ آشکارا ہے آل محمد کے ساتھ, اور اس کے اندر جو زیادہ تر ہیں, آپ نے دیکھا کہ میں نے پورے اعداد و شمار دیے کہ ان کی وزارت داخلہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے 2,500 لوگ جو ہیں وہ ہم نے, یہ آفیشل کہہ رہے ہیں جو ہم نے وہاں پر گئے ہیں ہمارے پاس سے, حالانکہ یہ بہت معمولی سی یہ تعداد بتا رہے ہیں. ہزاروں لوگ ہیں جو گئے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے پوری عرب ورلڈ سے, ایون پاکستان سے جو بندوں وغیرہ کی جیلیں ٹوٹیں وہاں سے گئے, اور وہ جنازے بھی پاکستان آئے تھے. یہ تمام چیزیں تھیں. وہ جس دن وہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر سکندر کا ڈرامہ ہو رہا تھا, وہ 6-8 گھنٹے میڈیا کو جو ہے ادھر انگیج کیا گیا, وہ بیسیکلی پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر مختلف شہروں پر وہ جنازے ریسیو ہو رہے تھے جو شام سے پاکستانی مر کے آئے تھے. تو یہ ہم نے ابھی پرسوں بھی اس کو خبر اپڈیٹ کیا, 165 پاکستانی ترکی کی سرحد عبور کرتے ہوئے ایران سے اریسٹ کیے, ایران نے ان کو اریسٹ کیا. وہ تمام جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے لوگ ہیں, وہ ان کا زیادہ تر اس میں نوجوان ہے, کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے. یہ تمام پوری ایک چین, ایک سینیریو, جہاں کہیں بھی ان کی جماعتیں ہیں, جہاں کہیں بھی ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں, یہ وہاں سے جو ہے وہ مین پاور اکٹھی کر رہے ہیں, اور پیچھے ان کی مین پاور کی جو ہے وہ پروڈکشن جاری ہے. چونکہ جو میں نے لوگوں کے نام لیے وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں پر وہ وہی کام کر رہے ہیں. لال مسجد کا مدرسہ چل رہا ہے وہاں, وہ پاکستان کے قلب میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا, FIR بھی کٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. تو یہ جو ہے وہ ایک المیہ ہے کہ سامنے سے کہا بھی جا رہا ہے کہ جی جو ہے وہ آج
7 سال کے بعد ہوئی ہے سب اچھا کی خبر ہے. سب اچھے کی خبر یوں نہیں ہے کہ جو مین ان کے اڈے ہیں, جو مین جہاں پر ان کے ہبز ہیں, جہاں پر یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے, اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. جب تک ناظرین اس کے اوپر کارروائی نہیں کی جاتی, جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے ہمارے ملک سے کبھی ختم نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ یہاں سے بھی اچھی خاصی ان کو جو ہے وہ تعداد انسانی جو ہے وہ جو مہیا ہوتی ہے, اور اسی طرح یہ مختلف عرب کنٹریز میں لوگوں کو برین واش کر کے اپنے جہاں پر بھی انہوں نے محاذ کھولا ہوا ہوتا ہے وہاں پر یہ ان کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. تو یہ تو تھا سارا پاکستان سے, عراق سے, سعودی عرب سے عدد و شمار دیے. یمن میں بھی دیکھتے ہیں, یمن میں بھی آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, وہاں پر انقلاب بھی چل رہا ہے. انصار اللہ جو ہے وہ باقاعدہ روز بروز آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک دو شہر ان کے مزید کنٹرول میں آتے ہیں. آج بھی ایک آدھ شہر ان کے کنٹرول میں آیا ہے. امریکی سفارت خانہ بھی خالی ہو گیا, ان کے بھی ورکرز وہاں سے سب چلے گئے ہیں. تو یمن کے اندر بھی کافی بھوچال ہے. وہاں پر بھی انصار اللہ جو ہے وہ وہاں کی منتخب جو ہے وہ پوری جماعت ہے, اس کے ساتھ پورا یمن ہے. مگر آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کو نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے, ان کے انقلاب کو جو ہے وہ دہشت گردی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. حالانکہ دہشت گردی ان کے ساتھ ہو رہی ہے. ابھی آپ نے نماز جمعہ میں بیک ٹو بیک 2 بم دھماکوں کو آپ نے دیکھا, اس کے اندر کتنے 150 سے زائد لوگوں کو ہم نے رپورٹ کیا کہ وہ شہید ہو گئے, اور اس کے بعد کتنے ہی سینکڑوں لوگ ہیں. جب 150 لوگ کہیں شہید ہوتے ہیں تو پھر کئی 100 لوگ زخمی ہوتے ہیں, مطلب اس سے کچھ 4 گنا زیادہ تعداد ہوتی ہے شہید ہونے والوں سے جو کہ زخمی ہو جاتے ہیں. اور بم دھماکوں کے زخمی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کبھی جو ہے وہ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہو پاتے جس طرح سے ایک عام آدمی روح بصحت ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر بارود اور مختلف چیزیں, یہ تمام چیزیں وہ جو ہوتی ہیں اس سے کافی معاملات انسانی جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. تو یہ تو یمن سے. تھوڑا سا شام سے بھی لیں گے. شام میں بھی الحسکہ میں آپ نے جو ہے ایک خودکش دھماکے کی خبر کل سنی ہوگی, تمام میڈیا کے اوپر تھی. اس میں بھی 100 سے زیادہ جو ہے وہ افراد کل وہاں پر ہلاک ہو گئے. یہ کرد علاقہ ہے, اس کے اوپر جو ہے داعش نے اپنا بدلہ لینے کے لیے, چونکہ داعش کو مکمل طور پہ کردوں نے جو ہے وہ پامال کر دیا تھا, تو انہوں نے وہاں پر 100 لوگوں کو جو ہے وہ دھماکے سے شہید کیا. اور ایک تھوڑا سا, اور یہ تو تھا سارا عالمی جائزہ کے اندر آج سب کچھ, کہ یہ تمام چیزیں جو کہ ہم نے اس میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ تمام جتنے بھی ہم نے اس میں خبریں شامل کی, جتنی بھی جگہوں پہ ہم گئے, جتنی بھی جگہ ہم نے اس میں نظر ڈالی, ایک ہی چیز دیکھی کہ تمام جگہوں سے لوگوں کو, نوجوانوں کو خصوصاً, کیونکہ ان کی ایج کم ہوتی ہے, ان کو جو اتنا شعور نہیں ہوتا, ان کو یہ برین واش کرتے ہیں, اور یہ پورا ایک ہی جگہ سے ہینڈل کیا جا رہا ہے, ایک جگہ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور ان کو یہ شام, عراق اور اس کے بعد اب یمن کے اندر ان کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پر پہنچا رہے ہیں. یہ تمام سلسلے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور میں خبر کو شیئر کروں گا. ایران سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی کی بہن سیدہ فاطمہ حسینی انتقال کر گئیں. ان کا جنازہ آج ایرانی ٹائم سے 4 بجے قم کے اندر 23 مارچ کو مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام سے تشریح جنازے کی جائے گی. تو یہ تو تھی آج کا ٹوٹل عالمی جائزہ, اور اس کے اندر کچھ چیدہ خبریں. تو اسی کے ساتھ میں جو ہے وہ نماز کی, اس سے پہلے اس سیگمنٹ کو ختم کروں, نماز کی ٹائمنگ میں آپ کو جو ہے وہ آج کی دیتا چلوں کہ آج ظہر جو ہوگی وہ 12:07 پہ ہوگی, اور مغربین 6:34 پہ, اور کل فجر جو ہوگی 4:21 پہ. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی عالمی جائزہ کے پروگرام کا عالمی جائزہ کے سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور چلیں گے سسٹر سحر کی طرف. جی بہت شکریہ موسوی بھائی, بہت آپ نے جامع قسم کا جو ہمیں عالمی جائزہ بتایا ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ انارکی پھیلی ہوئی ہے, اور ہر طرف جو ہے وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنا اپنا محاسبہ انفرادی طور پر کرنے کی ضرورت ہے. اب ہماری یہ جو آج سیگمنٹ ہے, آپ کو بتایا تھا جیسے کہ ہمارا ٹاپک آج ہوگا انشاءاللہ تعالی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ایک مثالی خاتون کی حیثیت سے جو ہم ان پہ بات کریں گے. کیا ان کے کیا کہیں, ان کی ماں ہونے کی حیثیت سے ان کی بات کریں تو بھی وہ پرفیکٹ ہیں, ان کی بہن ہونے کی بہن کہہ رہی ہوں بیٹی ہونے کی بات کریں تو وہ بھی پرفیکٹ تھیں وہ. تو اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے, اور پھر ہماری بہنوں کے لیے, ہماری خواتین کے لیے ایک بہت ہی اچھی مشل راہ ہے. کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں, کسی اور سے گائیڈنس لینے کی ضرورت نہیں. آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی نقش قدم پر چلیے. ظاہر ہے وہ تو ایک مکمل ہستی تھیں, وہ تو اللہ کی ایک, اللہ نے جن کو کہہ دیا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنی ہمارے اندر کوشش پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر کہ ہم خواتین جو ہیں وہ ان کے راستے پر چل سکیں, ان کے کہے ہوئے جو فرامین ہیں ان پر عمل درآمد کر سکیں, اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھال سکیں. ظاہر ہے ہم ان جیسے نہیں بن سکتے, لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں. بالکل, جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹاپک کو جو آج قرار دیا ہم نے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک مثالی خاتون
تو اس میں ایک جامع شخصیت جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مثالی ماں، ایک مثالی بیٹی، ایک مثالی بیوی زوجہ، تو تمام کردار جو ہے اس کے اندر پنہائے، اور یہ اسوہ قرار دیا گیا، تمام جو ہے وہ عورتوں کی سردار قرار دی گئیں اسی وجہ سے کہ ایک اسوہ، ایک رول ماڈل، کہ اگر آپ بحیثیت زوجہ دیکھیں تو کامل، بحیثیت بیٹی دیکھیں تو کامل، مطلب تمام چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ اسوہ سے چیزیں آپ حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج تک جو ہے وہ یہ شخصیات جو ہیں وہ ہمارے کے یہاں جو ہے وہ مظلوم ثابت ہوئی ہیں، مطلب یوں مظلومہ تو وہ ہیں مگر ان کے افکار کے حوالے سے بھی مظلوم ہیں، کہ ایک اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ کہ ان چیزوں سے نہیں جانتی اور تعصب کا شکار کر دیا گیا، کہ وہ اس کو جو کہ آپ یعنی باقاعدہ قوم کے لیے اسوہ قرار دیا تھا خدا نے، اور اسی سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ لا علم رہ گئے۔ بہت اس کے اوپر تقریریں کی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے بھائی یہ تو بنیادی آپ کا ایک گھر کا مطلب ایک بنیادی حساب ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے یہاں بچی ہوئی اور اس کو آپ نے رول ماڈل ان کو پیش کرنا چاہیے تھا، اور مگر ایک المیہ ایسا ہوا کہ ہم جو ہے وہ ہمارے کے یہاں پوچھیں تو راستے سے ہٹ چکے ہیں، بہت زیادہ ہٹ چکے ہیں۔ اب جب ہمارے پاس ایک کامل ہستی تھیں، ایک خاتون تھیں جو ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ان کو کچھ وہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں، بالکل بھی کسی اور شخصیت کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے صحیح راستوں سے ہٹ چکے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے رول ماڈلز جو ہیں وہ اور لوگوں کو بنا لیے ہیں جو گلیمرس ہیں، جو چمکتی ہوئی دنیا کے جو ہیں وہ بہت قریب ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری بہنیں خاص طور پر جب ظاہر ماں جو ہے وہی بیٹی کی تربیت سب سے زیادہ اچھی کر سکتی ہے، باپ جو ہے وہ اس کی مشورہ دینے کے لیے، اس کی فائنینشیل جو سپورٹ ہے اس کے کرنے کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ہیلپ کرتا ہے، لیکن ماں چونکہ بیٹی کے بہت قریب ہوتی ہے، اس لیے ماں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ بی کی جو نقش قدم ہے اس پر چلنا سکھائے، اس کو بتائے کہ صرف یہی راستہ ہے جس پر چل کر تم ایک مکمل اچھی اور مسلمان خاتون بن سکتی ہو۔ تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہ اس راستے پر چلے گی تو آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کی بیٹی سماجی طور پر، معاشی طور پر، جو آپ کی اس کی ڈومیسٹک لائف ہوگی اس کے طور پر، اور ایک ایز اے مسلمان اللہ کی بندی جو ہے اس کی حیثیت سے بھی ایک بہت ہی اچھی جو ہے وہ خاتون بن سکے گی۔ اس لیے میں آپ سب سے التماس کرتی ہوں اپنی بہنوں سے کہ اپنی بیٹیوں کو بی کی جو نقش قدم ہے اس پر چلنے کی تلقین کیجیے، جب وہ تھوڑی سمجھدار ہوں بچیاں ان کو بتائیے کہ ان کی جو یہ بیوی تھیں ہماری، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، انہوں نے بچپن کس طرح گزارا، انہوں نے پردے کی حفاظت کس طرح کی، انہوں نے پردے کا کیا حکم دیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ اگر تھوڑا تھوڑا کر بھی بتائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچیوں پر بہت ہی اچھا اثر پڑے گا، وہ اس کو برڈن بھی محسوس نہیں کریں گی، اور ان کو لگے گا کہ واقعی یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو ہمارے لیے جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور جب وہ اس کے فوائد دیکھیں گی اور جب دیکھیں گی کہ اس پہ عمل کرنے سے ہمیں کتنی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، تو پھر ان کو ظاہر ان کی پسندیدگی جو ہے وہ اس جانب ہو جائے گی، اور وہ آپ تو ایک سٹیپ پہ لے آئیں گی نا ان کو، ایک پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ ان کو وہاں پر لے آئیں گی، اس کے بعد وہ خود بخود نیکسٹ سٹیپ اٹھاتی جائیں گی بی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے۔ تو اس پر بہتر یہ ہوگا کہ تھوڑا سا میں اس کے اوپر کچھ روایات بھی پیش کروں اور کچھ جو ہے وہ تمیدی گفتگو۔ جی کال لینے پہلے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد۔ جی مولانا مدد، کیسے ہیں اشتیاق بٹ صاحب؟ جی وسیع بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام، اور یا علی مدد سلام۔ شاید کسی مصروفیات کی وجہ سے ہمارے ہاشم بھائی نہیں آ سکے، ان کو بھی میرا بہت بہت سلام بھی اور تعزیت بھی پیش کرتے ہیں پوری ہدایت ٹیم کو، علماء کرام کو، خاص طور پہ عبدی صاحب کو، ڈاکٹر عدیل صاحب کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے، اور موسی بھائی آپ کو پاک پروردگار سے سلامتی دے، آپ کی سلامت رہے، آپ زندہ رہیں۔ جو باتیں آپ کرتے ہیں نہ ہی کوئی کسی چینل میں یہ ہمت ہے کرنے کی اور نہ طاقت ہے، کیونکہ یہ سارے بکے ہوئے ذہن بھی ہیں اور بکے ہوئے لوگ بھی ہیں اور بکے ہوئے یہ میڈیا سب کے سب ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، ہندوستان کے اندر ہو، یا کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی الحمدللہ یہ حق والوں کا چینل ہے، ہمیں اللہ اور پنجتن پاک نے یہ ہمت دی ہے، آپ کو، مجھے اور جو انسان ہے۔ مذہب کی بات بالکل اس میں بالکل نہیں ہے، اگر کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی کرسچن ہے، اگر وہ حق پرست ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سچ ہونا چاہیے، دنیا میں انصاف ہونا چاہیے، ہر کسی کو حق ملنا چاہیے، تو وہ اس ٹی وی چینل پہ اوپر بات کر سکتا ہے۔ تو آپ کی حوالے سے جو آپ نے خبریں سنائی ماشاءاللہ بہت
بہترین قسم کی آپ نے جو ہے نا پوری دنیا کا جائزہ لے کے ہمیں بتایا. لیکن پاکستان کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے ہمارا تعلق ریاست جموں کشمیر سے ہے. اگر ہمارے نزدیک سب سے پہلے ہندوستان پاکستان جو نزدیک ترین ملک ہے, ہمیں پوری دنیا کی خبر ہونی چاہیے. لیکن وہاں آج کے حوالے سے دیکھیں پوری میڈیا کے اوپر وہ 23 مارچ کی وہ پریڈ اور بڑے بڑے کارنامے اور بہت سے چیزیں دکھائی جا رہی ہیں 8 سال کے بعد موسی بھائی. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آرمی, ہماری خفیہ ادارے یہ 8 سال بعد کیوں, کیا وجہ تھا, کیا یہ دہشت گرد اتنے جو ہے نا طاقتور ہو گئے تھے کہ وہاں جو ہے نا آرمی کو بھی اتنا خطرہ لگ گیا یا لوگوں کو بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے الحمدللہ ان کے پاس سب کچھ ہے. رات کو بھی میں نے ایک پروگرام دیکھا تو پاکستان کے پاس یہ طیارہ ہے, وہ طیارہ ہے, یہ میزائل ہے, وہ میزائل ہے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود موسی بھائی وہاں سے دہشت گردی, غربت, افلاس, دولت پسندی, ظالمانہ نظام جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک یہ پریڈیں, یہ خوشیوں کے دن. آپ نے جو بات کی نا یہ اسلام آباد کے بالکل وسط میں یہ پریڈ ہو رہی ہے اور وہاں ہی یہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے لال مسجد. کیوں حکومت یا آرمی یا کوئی خفیہ ادارے کیوں نہیں اس کو پکڑے جو سامنے آ کے میڈیا پہ بکواس کر رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے؟ تو کیا وجہ ہے, کون سے لوگ 10, 20 ہزار, 30 ہزار, 50 لوگ ہوں گے اس کے ساتھ؟ تو کیا وجہ ہے کہ یہ حکومتیں, یہ ادارے یہ ان لوگوں کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتی؟ تو آپ نے جو بات کی کہ ترکی کے بارڈر سے جو مولا فضل الرحمان گروپ, یہ لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پیسے بٹور رہے ہیں, لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں, لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. غریب لوگ ہیں. میں غریب لوگوں کی بات کرتا ہوں موسی بھائی کہ اگر کسی کو روٹی چاہیے تو وہ روٹی کے لیے کچھ کرے گا. بالکل ظاہری سی بات ہے وہ غریب ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, ادارہ نہیں ہے, تو ظاہری سی بات ہے وہ اس کو 2, 4, 20 لاکھ دیں گے. بھائی میری جو فیملی ہے, میرے بچے ہیں, میری بہن ہے, ماں ہے, باپ ہے, وہ تو روٹی کھائیں گے, میں چلا جاؤں گا. تو یہ چیزیں جو کم از کم ملک میں غربت, افلاس یہ ختم ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ چھوٹے طبقے سے لے کر ہائی لیول تک, جہاں تک یہ خفیہ ادارے جہاں تک ان کی طاقتیں ہیں وہاں تک یہ کام کریں, تب جا کے ملک میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. ورنہ یہ جتنے بھی یہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں, اگر اگلوں کو ہم مارتے جائیں گے تو پیچھے اور فوجیں ان کی تیار ہوتی جا رہی ہے. لعنت ہوگی, خدا ان کے اوپر لعنت کرے. اور ملک پاکستان کے لیے خصوصی طور پہ اپنی عوام اچھے لوگوں کا ساتھ دے. تو آج آپ نے ایک اور نیوز نہیں سنائی موسی بھائی کہ ہندوستان نے پاکستان سے بات کرنے کے لیے کہا کہ ہم کشمیریوں کو بٹھا کے بات نہیں کریں گے. تو دیکھ لے پاکستان ہمارا وکیل بنا ہوا ہے دنیا میں, اس کو بھی کچھ تھوڑے ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ہماری ریاست 84,474 مربع میل ہے, جس میں بشمول گلگت بلتستان, جموں, لداخ اور ہمارا جس کو یہ نام ناد آزاد کشمیر کہتے ہیں. تو 2 ٹوک ہندوستان نے کہہ دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ خوشگوار ماحول میں رہنا چاہتے ہیں, ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے, لیکن کشمیر کی بات نہیں ہوگی. تو خاص طور پہ میرا پیغام ہے ان کشمیریوں کے لیے جو ہندوستان اور پاکستان کی جولیوں میں بیٹھے ہیں اور ان کے تلوے چاٹتے ہیں, آج اپنی قوم کی شناخت کروائیے گا. ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں, وہ ہندوستان کا ہے, پاکستان ہے یا دنیا کا کسی کونے کا مظلوم ہے, ہم مظلوم کے ساتھی ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. اگر ٹائم ملا تو وقفے کے بعد جناب زہرا سلام اللہ پہ بات کروں گا. خدا حافظ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. خوبصورت بات کی. جی بہت وہی والی بات کہ جب تک کمی گاہوں میں دہشت گرد بیٹھے رہیں گے, بالکل معاملہ جوں کا تو رہے گا. یہ سب اچھے کی رپورٹ ہے سامنے سے, چونکہ یہ خود کرتا دھرتا ہے, سارے ان کو بٹھا دیا گیا آج کچھ نہ کرنا. لیکن وہ بھول رہے ہیں کہ اب عوام جو ہے وہ شعور اس میں آ چکا ہے. عوام میں شعور دیکھیں, عوام میں شعور تو ہے, عوام بلبلا اٹھی ہے. مطلب شعور, اب اس کو شعور کا نام دیں ہم, یا ان کو اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ کھڑے ہو چکے ہیں. مطلب وہ کریں کیا؟ دیکھیں ابھی بھی جو لوکل مافیاز ہیں انہوں نے وہ کنٹرول کیا ہوا سارا. تو بہرحال خیر ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. جانا ہے بریک کی طرف پہلے. تو خواتین و حضرات, یہاں پر ہمارے بریک کا چھوٹا سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے, تو ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف.